नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज की इस खूबसूरत तकरीब की मेहमान शख्सियत जनाब मोहतरम असद एजाज साहब, प्रेसिडेंट थिंकर्स फोरम सियालकोट, मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम वालिदैन गिरामी, अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं आज इस तकरीब में इंतहाई मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज की तकरीब एक ऐसी तकरीब है जिसमें कामयाब तलबा व तालबात बैठे हुए हैं और आज की तकरीब तो सरासर इनके आगाज़ में है। आप जानते हैं कि तालीम व ताल्लुम का सिलसिला वो जो दिन तीन लोगों की जो शख्सियत है उनके गिर्द घूमता है, जिनमें स्टूडेंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा। और आज की तकरीब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर वो तीनों लोग मौजूद हैं। जैसे हमने बारहा दफ़ा फ़ोन करके स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा, और वहाँ पर हमने उस्ताज़ा को भी बाउंड किया कि आप भी सब के सब जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत का समर है। उनकी मेहनत, वालिदैन की मेहनत, तलबा की मेहनत, तीनों की मेहनत है जो आज ये स्टूडेंट्स इस मुकाम पर पहुँचे कि उनके अज़ाज़ में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो बहरहाल यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को नहीं, बल्कि उस्ताज़ा, तीनों लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। स्टूडेंट्स से मैं आज ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा। कामयाबी एक नेमत है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, तो कामयाबी भी एक नेमत है, और नेमत जब भी मिलती है उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। सजदा शुक्र अदा करें कि ये इतना बड़ा एजाज़ है कि पूरे पंजाब में स्टूडेंट्स को चुना गया और उनको जो है वो लैपटॉप्स दिए गए। लैपटॉप की सरासर वैसे तो कोई अहमियत नहीं है, असल में तो वो एजाज़ है। जैसे आज आपको यहाँ पर जो है वो एजाज़ी शील्ड दी जाएगी, ठीक है ना। पेरेंट्स के लिए हमने ख़ुसूसन जो है वो बुक्स का एहतमाम किया है कि वो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ने वाली किताबें हैं। वालिद के लिए हमने अलहदा से किताब का इंतखाब किया है, वालदा के लिए अलहदा से इंतखाब किया है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ सतही हैं, असल वो एजाज़ है कि आज आपको जो यहाँ पर बुलाया गया है, तो ये एजाज़ ये असल मानी रखता है कि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि जब भी आपको कोई नेमत मिलती है तो उसका शुक्र अदा करना इंतहाई ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि खालिक़े कायनात, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, उसके तमाम चरिंद परिंद, इंसान, जानवर, हिवान सब उसी ने पैदा किए, तो जब उसने इंसान को पैदा किया तो जहाँ पर उसमें बहुत सारी खूबियाँ रखी, वहाँ पर उसकी फितरत के मुताबिक कुछ खामियाँ भी मौजूद हैं। और उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने तनबीह कर दी कि याद रखो कि जब तुम्हें अल्लाह ताला नेमतों से नवाजता है, कामयाबियों से नवाजता है, तो कहीं तुम्हारे दिल में तकब्बुर ना पैदा हो जाए कि शायद ये मेरी मेहनत का समर है। हत्ता कि ऐसा नहीं है, कुरान एक वाक़या बाकायदा कोड करता है कि एक शख्स था, उसको अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी और कामरानी अता की, बहुत दौलतो सरबत जो है वो अता की, उसके बागात थे बहुत बड़े बड़े, और एक शख्स से वो मुकालमा जो होता है वो मुकालमा वहाँ पर कोड किया गया है कि वो दूसरा शख्स कहता है कि शुक्र अल्लाह का अदा करो, लेकिन उसका कहना ये था कि ये सब तो मेरी मेहनत का समर है, मैंने दिन रात मेहनत की तो मुझे इसका सबर मिला। तो वाक़या कोड करते हुए ये बताया जाता है कि फिर वो एक ज़लज़ला आया, एक तूफ़ान आया, और कहीं उसके बागात जो है उनका नामो निशान भी ना रहा,
اور جب وہ اپنے باغات کے دروازے تک پہنچتا ہے تو تب اسے یاد آتا ہے کہ میں نے جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ قرآن باقاعدہ واقعہ کوڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو کسی نعمت سے نوازا جائے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے کہیں نیگیٹیوٹی نہ آ جائے، کہیں تکبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تکبر جو ہے یہ صرف چال ڈال میں نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی تکبرانہ چال چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وضاقتہ میں، نشیب و فراز میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، ٹھیک ہے نا، سوچ میں، گفتگو میں بھی نہ ہو، سوچ ہی کہیں تکبرانہ نہ ہو۔ یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اور صرف میری محنت کا ثمر ہے۔ محنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوا تو آپ کو جو ہے وہ یہ نعمت سے نوازا گیا، یہ کامیابی آپ کو ملی۔ اس لیے میں آج اس موقع پر ایک بات اور آپ کو بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ لیپ ٹاپس جو ہیں میں نے خصوصاً کہا تھا کہ ساتھ لے کر آئیے گا، آپ ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ ایک نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے، لیکن اگر آپ نے اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ اتنی ڈسٹرکٹیو ہو جائے گی، اتنی تخریبی ہو جائے گی، اتنی نقصان دہ ہو جائے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لیپ ٹاپ ایک ایسا خزانہ ہے نالج کا کہ اگر آپ اس سے اچھا نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا، اگر آپ اس سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ملے گی، اگر آپ اس سے خرافات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ملے گی۔ اب یہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ کیا آپ اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ملے ہوئے بھی 5-6 ماہ کا عرصہ تو گزر ہی چکا ہوگا، کیا اس عرصے میں دیکھیں کہ اس کو ملنے کے بعد کہیں آپ کی سٹڈیز متاثر تو نہیں ہوئی، کہیں آپ کا زیادہ ٹائم اس میں صرف تو نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوراً ریویو کیجیے اپنے معاملات کو، ٹھیک ہے نا، اور بے شک اسے ابھی والدین کے حوالے کر دیجیے۔ اس ٹائم پر آپ کو اس کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم اس دور سے گزرے ہوئے ہیں، اس ٹائم آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے امتحانات بالکل قریب ہیں، اس کو بالکل بند کر دیجیے گا۔ آج کھلا ہوا ہے، کل سے یہ بند ہو، تمام تر توجہ اپنی سٹڈیز کی طرف۔ جب آپ انٹری ٹیسٹ دے کر فارغ ہو تو پھر بے شک اس کو استعمال کیجیے گا، اور اگر آپ اس کا استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر گوگل پر جا کر آپ اپنے ٹاپکس کے مطابق جو ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، آپ گوگل پہ جا کر اس کو لکھیے تو صحیح اس ٹاپک کو، تو پھر آپ کو ہزاروں انفارمیشن، لاکھوں انفارمیشن اس کے مطابق ملیں گی اگر آپ اس کا ٹرو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کہیں آپ کا اس میں ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ وہی انفارمیشن کتاب پر ایک پریسائز طریقے سے آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیوز بھی آپ کو ملے گی نیٹ پر، اس کو دیکھنے کے لیے پریکٹیکلز کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو اگر استعمال کرنا ہے تو پھر اس کا پازیٹیو استعمال ہو اس طرح، باقی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کامیابی جب ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور یہ آخری کامیابی تھا، اب تو آگے لائف ہی نہیں ہے۔ نو نو نو، زندگی میں آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہو، آپ پریکٹیکل لائف میں ہو، ٹھیک ہے نا، آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں گے تو آپ جہد مسلسل میں رہیں گے تو کامیاب ہے۔ لیکن جب آپ نے تگ و دو چھوڑ دی، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے محنت چھوڑ دی کسی بھی سٹیج پر، چاہے اسٹوڈنٹ لائف میں ہو، چاہے ٹیچنگ لائف میں ہو، چاہے پیرنٹس بن جائے، جو بھی ہو، جب آپ نے اپنی کوشش ترک کی تو سمجھیے آپ کو زنگ لگ گیا۔ پھر آپ میں گراوٹ ہی گراوٹ، دن ہر روز جو ہے وہ گراوٹ ہی پیدا ہوگی۔ تو زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔
آپ نے ہمیشہ محنت کرنی ہے. محنت ڈیفرنٹ سٹیجز پر ڈیفرنٹ ہوگی. اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی کے حوالے سے محنت, پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو پھر اس کے حوالے سے محنت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. اور میں اکثر و بیشتر وہ اسٹوڈنٹس کو, وہ جو انہوں نے سٹوری پڑھی ہوتی ہے, ان کو میں یاد کرواتا ہوں کہ اس سٹوری کو آپ یاد کیجئے, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو, وہ خرگوش اور کچھوے والی کہانی, اس میں آپ کو جہد مسلسل ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ کچھوا اور خرگوش بچوں کی جو کہانی ہے, ٹھیک ہے, وہ خرگوش جو تھا وہ اپنی تیز رفتار پر بڑا مان کرتا تھا, اور کچھوا جو تھا وہ تیز چل نہیں سکتا تھا, تو دونوں میں تکرار رہتی تھی. تو ایک دن ان میں دوڑ لگ گئی. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خرگوش دوڑا بہت تیز دوڑا, لیکن راستے میں اس نے سوچا کہ کچھوا تو کبھی بھی مجھ تک پہنچ نہیں سکے گا, تو میں کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں, سستا لوں. تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور آرام کرنے کے لیے اور نیند کے مزے لینے لگا. تو وہ کچھوا جو مسلسل چلتا رہا, مسلسل جہد مسلسل, زندگی میں تگ و دو, کوشش, محنت چھوڑنی نہیں ہے, لگے رہنا, وہ لگا رہا. راستے میں اس نے دیکھا کہ خرگوش تو سو رہا ہے, وہ نکل گیا اور وننگ پوسٹ پر پہنچ گیا. اس طرح وہ ونر کہلایا. تو زندگی سے سبق کیا ملا؟ جہد مسلسل. جو مسلسل محنت کرتا رہے گا اس کو اس کا ثمر مل کر رہے گا. اور جس نے راستے میں محنت ترک کر دی, ابھی ڈیسٹینیشن پر پہنچا ہی نہیں, ابھی منزل پر پہنچا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس نے راستے میں ہی محنت چھوڑ دی, تو کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا. لیکن اس سٹوری کو جب آپ آگے چلاتے ہیں تو اب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اب اس سٹوری میں دیکھیے گا کہ اب کیا ہوا کہ کچھوے نے جب وہ وننگ پوسٹ پر پہنچ کر وہ ریس جیت لی, تو اس کے بعد اس نے محنت چھوڑ دی, اس نے سوچ بچار چھوڑ دی کہ ابھی تو زندگی کے اور کمپٹیشنز آگے آنے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے سوچنا بند کر دیا, محنت کرنا بند کر دیا. اور خرگوش جو کہ ہارا ہوا تھا, اب وہ اپنی خفت مٹانا چاہتا تھا, اور اس کو اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا تھا کہ میرے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ کہ میں ڈیسٹینیشن پر پہنچتا نہیں اور اس سے پہلے ہی آرام کرنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے محنت مسلسل جاری رکھنی تھی, دوڑ مسلسل جاری رکھنی تھی. لہذا اس نے پھر کیا کیا, اس نے کچھوے کو دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ اب میرے ساتھ دوبارہ دوڑ لگا. تو اب کچھوا جو کہ محنت چھوڑ چکا تھا, سوچنا چھوڑ دیا تھا, ایک کامیابی کے بعد اس نے اگلی کامیابی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی, اس نے فوراً ہی جو ہے وہ دوڑ قبول کر لی. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے میں دوڑوں گا. اب دوبارہ دوڑ ہوتی ہے, تو اب خرگوش کو چونکہ پتا تھا کہ میں نے راستے میں رکنا نہیں ہے, اس کو اپنی کمزوری کا پتا چل گیا تھا, اس لیے وہ دوڑا اور وننگ پوسٹ پر پہنچ کر اس نے دم لیا. اب خرگوش ہار گیا. وجہ اس لیے کہ اس نے اگلی سکسیس کی پلاننگ نہیں کی. اس کو جب ایک کامیابی ملی تو اسی کی خوشیوں میں مصروف ہو گیا. اگلی کامیابی کے لیے اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ دشمن جو ہے اس میں کیا صلاحیتیں ہیں, میں ان صلاحیتوں کا کو توڑ کروں, اور میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں میں ان کو تج کروں, ان کو ختم کروں, اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کروں کہ جن فیلڈز میں میرے اندر صلاحیتیں میں ان فیلڈز میں جاؤں. اس نے ایسا نہ سوچا اور اس لیے ہار گیا. اور خرگوش جو ہے وہ وننگ پوسٹ پر پہنچ گیا, اس لیے کہ اسے اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا تھا کہ میرے اندر کمزوری یہ ہے کہ میں تیز دوڑ تو سکتا ہوں لیکن میں راستے میں آرام کر لیتا ہوں. اب میں جب تک منزل مقصود پر نہیں پہنچوں گا, اپنا مقصد حیات نہیں حاصل کر لوں گا, اس وقت تک جہد مسلسل رہے گا. لیکن جب آپ آگے چلتے ہیں تو اب کچھوا اس بات کو سوچتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہار گیا ہوں. میں نے کہا نا جہد مسلسل, یہ جہد مسلسل ہے, مسلسل زندگی چل رہی ہے. زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے, کسی جگہ پہ رکتی نہیں ہے. اب خرگوش سوچ رہا ہے اور کچھوا بھی سوچ رہا ہے. تو کچھوے نے سوچا کہ میرے ہارنے کی وجہ کیا ہے. تب اسے پتا چلا کہ میرے اندر کمزوری ہے کہ میں تیز چل نہیں سکتا, اور خرگوش کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ بہت تیز چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے. تو میں تو کبھی بھی اس سے دوڑ میں جیت نہیں سکتا اگر میدان میں دوڑوں گا. ہاں میں تیر سکتا ہوں اور وہ تیر نہیں سکتا. اس نے یہ بات سوچی تو اس نے پھر کہا کہ اب میں راستہ ایسا رکھوں گا کہ جس کے راستے میں کوئی دریا یا ندی آئے تاکہ خرگوش اس کو پار نہ کر سکے. اور اب کی بار اس نے دوبارہ چیلنج کیا
تو دوڑ لگی. اب خرگوش کی غلطی جو کچھوے نے کی تھی, اس نے اب اگلی سکسیس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی, پچھلی سکسیس کی کامیابیوں میں کھویا ہوا تھا. اگر پلاننگ کرتا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اب دوڑ جو ہے شمال سے مشرق نہیں بلکہ مشرق سے شمال کی طرف ہوگی, تو اس کی وجہ کیا ہے, میں دیکھوں تو صحیح وہ راستہ جا کر, کیا مسئلہ ہے. اس نے نہیں سوچا, وہ پہلی کامیابی کے نشے میں مدہوش تھا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا. جب دوڑ چلی تو کچھوا دوڑتا ہوا, کچھوا چلتا ہوا رینگتا رہا, خرگوش تو بہت آگے نکل گیا اور خرگوش کے راستے میں آگے ندی, اب اس کو پار ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا, سوچ رہا اب کیا کروں, اور کچھوا چلتا ہوا آیا اور اس نے ندی میں ڈبکی لگائی, تیرتا ہوا ندی پار کر گیا اور وننگ پوسٹ پر پہنچ گیا, اور اب کچھوا جیت گیا. اب کیا ہوا, کچھوا اس لیے کہ اس نے اپنی خامیوں پر نظر دوڑائی کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, اور جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق, اس کے اندر جو صلاحیتیں تھی اس کو اس نے استعمال کیا اور وننگ پوسٹ پر پہنچ گیا. اور وہی غلطی خرگوش نے دہرا لی. تو یہ غلطی آپ نے نہیں دہرانی, ٹھیک ہے. آپ جب ایک سکسیس حاصل کریں گے تو دوسری سکسیس کے لیے, دوسری کامیابی کے لیے مسلسل محنت, مسلسل محنت, کیونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے, زندگی چلنے کا, رواں دواں, ٹھیک ہے نا, یہ رواں دواں ہے, زندگی کبھی بھی نہیں رکتی. خدا نہ خواستہ کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے, ایک دو دن بڑا وبیلا مچتا ہے, کہتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی کا خدا نہ خواستہ والد فوت ہو جائے تو کیا زندگی رکتی ہے؟ 2-4 دن کے بعد اسی طرح رواں دواں زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو زندگی رکنے کا نام نہیں ہے. تو یہ جو صلاحیتیں ہیں, آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور اپنی کمزوریوں کو بھی پہچاننا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا کمزوری ہے. اگر آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ کو اسباق زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتے, تو آپ ریویژن زیادہ سے زیادہ کریں. یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنی کمزوریوں کو بھی پہچانیں, اور کمزوریوں کے اوپر قابو پائیں اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. اور سٹوری کا اگر میں اینڈ کرنا چاہوں تو پھر یہ ہے کہ اب کچھوے کو بھی اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل گیا اور اپنی خوبیوں کا پتہ چل گیا, اور خرگوش کو بھی اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل گیا اور اپنی کمزوریوں کا پتہ چل گیا. اور دونوں اب جان گئے کہ اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم دونوں جان چکے ہیں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو. لہذا دونوں میں خرگوش پہنچا اس کے پاس, کچھوے کے پاس, اس نے کہا دیکھو میں تو بہت تیز دوڑ سکتا ہوں, تم تیز نہیں دوڑ سکتے, لیکن تم تیر سکتے ہو, میں تیر نہیں سکتا. تو کیوں نہ دوست بن جائے. جو فاصلہ طے کرنا ہوگا, جب دوڑ کی باری آئے گی تو تم میرے کندھے پہ سوار ہونا, اور جب تیرنے کی باری آئے گی تمہارے کندھے پہ میں سوار ہو جاؤں گا. اور وہی دوڑ جو کہ 8 گھنٹوں میں ختم ہوتی تھی, اب جب وہ دونوں دوست بنے اور اب انہوں نے ایک منزل کی طرف سفر طے کرنا تھا, تو اب کیا ہے, خرگوش دوڑا تو کچھوا اس کے کندھے پہ سوار ہو گیا. چند منٹوں میں وہ ندی کے کنارے پہنچ گیا, اور ندی کنارے پہنچ کے اس نے, خرگوش نے, کچھوے نے ڈبکی لگائی اور خرگوش اس کے اوپر سوار ہو گیا اور ندی پار کر کے وہ منزل مقصود پر پہنچ گئی. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کی صلاحیتیں جو ہیں, ایک فرینڈ جو ہے اس کی کیمسٹری بہت اچھی ہے, ایک فرینڈ کی جو ہے اس کی لینگویج بہت اچھی ہے, انگلش لینگویج بہت اچھی ہے, ایک کا میتھس بہت اچھا ہے, تو ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچائیں, اور دوسرے کی جو اسپیشلٹی ہے اس سے فائدہ آپ اٹھائیں. تو جب آپ کی فرینڈشپ ہوگی اس نظریے سے کہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے, دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے اور خود بھی فائدہ اٹھانا ہے, تو پھر آپ کی جو دوڑ ہے, آپ کا منزل مقصود پر پہنچنا کامیابی کے ساتھ زیادہ قریب ہو جائے گا. تو بہرحال پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے دل میں تکبر کو نہ آنے دیجئے گا کہ یعنی ہم کو شک و سرخاب کے پر لگ گئے ہیں. ہمیشہ عاجز رہیں گے, عاجزی کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں اور کامرانیاں دے گا. لیکن اگر تکبر اختیار کریں گے تو پھر تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ پھر برباد ہو جاتا ہے. اور قرآن نے وہ واقعہ کوڈ کر دیا, جس نے تکبر کیا اس کے سارے باغات ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. اس لیے عاجزی کے ساتھ محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کا ثمر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا. زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے,
کبھی بھی محنت سے آپ نے جی نہیں چرانا، ہمیشہ محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ کامیاب و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thank you, sir. And now I would like to call our chief guest to come to the mic and express his views. Please, sir. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ شاہد بھائی نے محلہ کافی ڈیٹیل بات کی ہے، اور اس پہ کیا اضافہ کرنا چاہیے مجھے۔ میں کچھ آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں، زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے۔ میں بزنس کرتا ہوں اپنا جی، اور ساتھ جس طرح شاید میں تعارف کرا ہے کہ ایک تھنکرز فورم کو کوشش کرتے ہیں ہم چند دوست مل کے کرنے کی۔ لاسٹ مجھے شوق ہوا کہ ایجوکیشن کے ہمارے جو ادارے ہیں اور دنیا پوری کے جو ادارے ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں آج زندگی کی جو ہم بہت ساری آسائشیں ہم سب جو انجوائے کرتے ہیں، وہ ہمارا اس پہ کوئی رول نہیں ہے۔ چاہے موبائل کا استعمال کریں، چاہے روزمرہ کی چیزیں ہم لے لیں، چاہے کوئی بھی کمپیوٹر بھی آپ یوز کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے ہمارے اس خطے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی اس ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی رول نہیں ہے ہماری اپنی ہسٹری کے اندر۔ میں نے اس سلسلے میں فارن جاتا ہوں بزنس کے لیے، تو میں نے جاپان کے ادارے ٹوکیو میں جا کے وزٹ کیے، پھر تائیوان کے اور چائنا کے، اور کچھ بدھسٹ کے ٹیمپلز وغیرہ بھی گیا، لاتزو کے اور کنفیوشس کے۔ ایک چیز جو کولیکٹیو میں نے وہاں پہ آبزرو کی وہ یہ تھی کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے جس ایریے میں ہم رہتے ہیں، ہماری گروتھ کا سٹائل یہ ہے کہ ہم لوگ خالی برتن کی طرح انسانی ذہن کو فل کرتے ہیں، اور ان معاشروں نے جو آج دنیا کو ڈیلیور کر رہے ہیں انہوں نے انسانی ذہن کو ایک بیج کی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ ایک جامن کی چھوٹی سی گٹھلی کے اندر اتنا بڑا حال کے کائنات نے درخت چھپا رکھا ہے، اور وہ اس درخت کو ایکسپلور ہونے کے لیے انوائرمنٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں گھٹن اتنی زیادہ پیدا کر دی جاتی ہے کہ انسان جس طرح آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، ذہن کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر 750 سے زیادہ آیات ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غور و فکر کرو۔ زمین کے اندر یہ صحیفہ حاک ہے، اس پہ نکلتے ہوئے پھول، نکلتے ہوئے پھل، اسی طرح جو آسمان صحیفہ نور ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ یہ سیاروں کا اور یہ ستاروں کا جو نظام ہے، ہم لوگوں نے اس کی بجائے بڑا محدود ایک سرکل میں چلے گئے جو ہمارا عبادات کا سرکل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ 150-60 کے قریب آیات ہیں، وہ بھی مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جو کام ہم نے چھوڑ دیا وہ غور و فکر کا کام تھا کہ اپنی زندگی کی جو کتاب یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ طالب علم ہے یا استاد ہیں، کچھ نے اپنی کتاب کا 75% پیج فل کر لی ہیں، اور آج کے بچے جو آج شروع کر رہے ہیں اپنی عملی زندگی کو، یہ ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے۔ اس کے لیے جو چیز قابل غور ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم جو زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کتنے کانٹے بو رہے ہیں اور کتنے پھول سجا رہے ہیں۔ ان صفحات سے مجھے اور میرے معاشرے کو اور میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری اولاد کو بدبو مل رہی ہے، اذیت مل رہی ہے، تکلیف مل رہی ہے، یا کہ ان کے لیے میں راحت کا باعث ہوں، یا کہ وہ میرا نام سن کے ان کے اندر ایک راحت اور ایک اچھی فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ جو بچے ماشاءاللہ آج کامیابی کا جن کو شاید میں نے اناؤنس کی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات ضرور بیٹا سوچنے کی آپ کی کہ آپ اپنی زندگی کا آنے والا جو سفر ہے اس کے متعلق ضرور پلان کرو، ضرور سوچو کہ آج سے جو زندگی آگے چل رہی ہے، آپ جو جو صفحہ تحریر کرو گے، آج جیسا جیسا صفحہ تحریر کرو گے، کل جب کتاب کے آپ آخر پہ پہنچو گے تو یہ صفحے آپ کو یاد آئیں گے، یہ صفحے آپ کو ہنسائیں گے، یہ صفحے آپ کو رولائیں گے، یہ صفحے آپ کو تڑپائیں گے۔ اس لیے جو پہلی کتابیں لکھی آپ اپنے بڑوں کی دیکھتے ہو، ان سے بھی سبق لے سکتے ہو کہ وہ کتابیں جو آپ کو ایک اٹریکشن دیتی ہیں، آپ کو ایک محبت اور ایک راحت کا پیغام دیتی ہیں یا اذیت کا پیغام دیتی ہیں، کیا خود اس کتاب کو دوبارہ مرتب تو نہیں کرنا، کیا اس کو اضافہ تو نہیں کرنا؟
یہ چیز جو میں نے بیج کی مثال اور گلاس فل کرنے کی مثال دی ہے، یہ عملی ایکسپیرینس میرے 5-6 ملکوں کے تعلیمی اداروں کو وزٹ کیا اس حوالے سے کہ وہ ڈیلیور کیوں کرتے ہیں اور ہم ڈیلیور کیوں نہیں کرتے. مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان، ہر انسان کے ذہن پہ ایک بیج ڈالا ہوا ہے، ہم نے اس بیج کو سلا دیا ہے. یا جو ہمارے محرک ہیں جنہوں نے اس کو ایکسپلور کرنے کا موقع دینا تھا، جو انوائرمنٹ کا موقع دینا تھا، ان کی اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس کو انوائرمنٹ دیتے اور وہ بیج وہ آم کی گٹھلی کے اندر سے یا وہ جامن کی گٹھلی کے اندر سے یا کسی بھی پودے کا بیج لیتے ہو تو وہ اندر جو خالق کائنات جو وہ اتنا بڑا پودا چھپایا ہوتا ہے جس نے آگے پھل نکلنے ہیں، جسے پھول نکلنے ہیں، وہ کچل دیتے ہیں ہم لوگ. ان صلاحیتوں کو اگر ہم لوگوں نے باہر لانا ہے، آپ سب دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ سوچنے کی ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس پہ غور و فکر کیجئے. اور آخری بات یہ کہ ہم لوگ جس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، وہاں رب العالمین آپ سورہ فاتحہ میں ہر دفعہ پڑھتے ہو، اللہ صرف میرا رب نہیں ہے، صرف انسانوں کا رب بھی نہیں ہے، وہ کل مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ بھیجی ہیں وہ ایک سسٹم رن کر رہی ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو. اسی طرح رحمت العالمین بھی جو ہیں صرف ایک گروہ کے نہیں ہیں، کل کائنات کے رحمت العالمین ہیں. اور اسی حوالے سے ہمیں اپنے رویوں کو مرتب کرنا چاہیے کہ ہم جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اپنے مزاج، اپنے رویے، اپنے معاملات کو اسی کا باعث بنائیں جو کل کائنات سوچیے گلوبلی اور کریے لوکلی، اپنے انوائرمنٹ، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اور یہ چیز بہت بنیادی چیز ہے جو ہم شاید اگنور کر دیتے ہیں. بس میری یہ سب چند گزارشات تھیں آپ سے. بہت شکریہ.